नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, प्यारी ईमानी साथी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रहमान आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज का जो हमारा लेसन है वो शुरू हो रहा है सूरह आल इमरान आयत 38 से। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुनालिका दुआ ज़करिया रब्बहु क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखते हैं। हुनालिका वहीं दुआ, दआ दुआ की, ज़करिया ज़करिया ने, रब्बहु अपने रब से, क़ाला उसने कहा, रब्बी ए मेरे रब, हबली अता कर मुझे, मिन से, लदुन का अपने पास, ज़ुर्रियतन औलाद, तय्यिबातन पाक, इन्ना बेशक का तू, समीउ सुनने वाला, अद्दुआ दुआ को। इसकी ट्रांसलेशन है कि उसी जगह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, कहा कि ए मेरे परवरदिगार मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तो खूब दुआ सुनने वाला है। ज़करिया अलैहिस्सलाम जिनका हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से जो रिश्ता है वो खालू का था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से रिश्ता खालू का है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम काफ़ी बूढ़े थे, उनकी बीवी बूढ़ी भी थी और भांज भी थी। ठीक है। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में दाखिल हुए, उन्होंने वहाँ पर बेमौसमी फल देखे और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से उसके बारे में सवाल किया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जवाब जब पाया उन्होंने कि ये तो उनके रब की तरफ से है, ठीक है, तो उन्होंने वहीं खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी। और दुआ क्या थी? क़ाला रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तो खूब दुआ सुनने और जानने वाला है। और फिर ये कि जब उन्होंने दुआ की और नमाज में खड़े हो गए, तो अल्लाह ताला ने वहीं पर उनको खुशखबरी सुनाई फरिश्ते के ज़रिए। फरिश्ता अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आया, उनको खुशखबरी सुनाई याहया अलैहिस्सलाम की, कि वो सरदार होंगे, ठीक है, अल्लाह के चुने हुए होंगे, ज़हीन होंगे वो। वहीं पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। तो ये है वो दुआ और वो मौका जिस मौके पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह पर तवक्कल किया, भरोसा किया कि बेशक तू ही इस दुआओं को सुनने वाला है, बेशक तू ही दुआओं को कबूल करने वाला है, तो मुझे भी पाकीज़ा औलाद अता कर, अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता कर। फिर वे जिस खलूस से वो दुआ मांगी गई थी, जिस नीयत से वो दुआ मांगी गई थी, जिस मोहब्बत से दुआ मांगी गई थी, तवक्कल के साथ दुआ मांगी गई थी, अल्लाह ताला ने फिर कबूल भी की। ये है जी हमारी आज की आयत, जो लेसन की पहली आयत, आयत 38 सूरह आल इमरान की, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है। जी आगे चलते हैं। आयत नंबर 39। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाहा युबश्शिरुका बियाह्या मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यिम मिनस सालिहीन। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखते हैं। फनादतहु तो आवाज दी उसको, अल मलाइकातु फरिश्ता, यानी कि फरिश्तों की फरिश्ते की जमा, जमा प्लूरल में। वार हुआ वो कायमुन खड़े हुए, युसल्ली नमाज पढ़ने, फी में मिहराबी हुजरा, अन्नल्लाह के अल्लाह, युबश्शिरु का तुम्हें खुशखबरी देता है, बियाह्या याह्या की, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला, बिकलिमतिन हुक्म मिन से अल्लाह अल्लाह के, वार सय्यदन सरदार, वार हसूरन नफ्स को काबू रखने वाला, वार नबीयन नबी, मिनस सालिहीन नेकीकारों से। इसकी ट्रांसलेशन हम देखते हैं। बस फरिश्तों ने उसे आवाज़ दी जबकि वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला आपको याह्या की खुशखबरी देता है, जो अल्लाह ताला के कलमा की तस्दीक करने वाला, सरदार, नफ्स पर काबू रखने वाला, नबी और नेक लोगों में से होगा। याह्या अलैहिस्सलाम ने जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी फल देखे, अल्लाह की नेमतें देखी, तो उनसे सवाल किया। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जब जवाब दिया कि अल्लाह की तरफ से है,
انہوں نے بھی وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے. ابھی پچھلی آیت میں اس دعا کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں دعا کیا تھی. تو دعا جب مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی دعا قبول کی. وہ حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو آ کر خوشخبری دی. بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وہ سردار ہوگا, اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا, قابو رکھنے والا ہوگا, نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. اور یوں حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی نہ صرف خوشخبری دی گئی بلکہ بتایا بھی گیا کہ وہ نبی بھی ہوں گے, نیک لوگوں میں سے بھی ہوں گے, وہ نفس کو کنٹرول کرنے والے بھی ہوں گے, وہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے بھی ہوں گے اور سردار بھی ہوں گے. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 39 جو کہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اب ہم جائیں گے اگلی آیت کی طرف, آیت 40 سورہ آل عمران آیت 40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبار وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. قالا اس نے کہا, ربی اے میرے رب, انا کہاں, یکونو ہوگا, لی میرے لیے, غلام لڑکا, وا اور قد بلغانیہ جبکہ مجھے پہنچ چکا, کبارو بڑھاپا, وامراتی اور میری عورت, آکرن بھانج ہے. قالا اس نے کہا, کذالک اسی طرح, اللہ یفعلو کرتا ہے, ما جو یشاء وہ چاہتا ہے. کہنے لگے اے میرے پروردگار, میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا, میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ خطاب کا تسلسل جاری ہے. جو پچھلی آیات میں ٹاپک چل رہا ہے نا, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت مریم علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے, تو وہ خطاب کا تسلسل جاری ہے. قدرت کاملہ. جی آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 34 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذریاتم بعدها من بعد واللہ سمیع علیم. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے ذریاتن اولاد, بعدها وہ ایک, من سے, بعدن دوسرے, وا اور اللہ سمیع سننے والا, علیم جاننے والا ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہے یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, جاننے والا ہے. یہاں پر جو پچھلی آیت میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے, ذکر ہوا ہے, ان کے نام آئے ہیں, یعنی حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور حضرت عمران کے خاندان سے متعلق جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا گیا, پڑھایا گیا. انہی کے بارے میں اس آیت میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے, جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے. اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. یہ تمام انبیاء علیہ السلام جن کا تذکرہ پچھلی آیت میں آ چکا ہے, یہ سب ایک دوسرے کی نسل سے ہیں. یہ ہے جی آیت نمبر 34. آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف ہم.
جی آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف. آیت 41. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اجعل لي آيات قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. قالا اس نے کہا ربی یا میرے رب جعل مقرر فرما دے لی میرے لیے آیاتن کوئی نشانی. قالا اس نے کہا آیاتو کا تیری نشانی اللہ کے نا تکلم بات کرے گا الناسا لوگ ثلاثہ کا ایامن 3 دن الا مگر رمضان اشارہ وذکر تو یاد کر رب کا اپنا رب کثیرن بہت وا اور سبح تسبیح کر بالعشی شام وا اور ابکاری صبح. اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں. کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے کر دیجئے. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک اشارے کے سوا لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. تو اپنے رب کا ذکر اور تسبیح کثرت کے ساتھ صبح و شام کرتا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی, فرشتے لے کر آئے خوشخبری, تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی تو مقرر کیجئے, میرے لیے اسے کوئی نشانی تو بتائیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جواب آتا ہے. فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات چیت نہیں کرو گے, اشارے سے بات کرو گے, لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہیں کر سکو گے. تو اس کے علاوہ یہ کہ تو اپنے رب کا ذکر اور تسبیح کثرت کے ساتھ صبح شام کرتا رہے, یعنی اپنے رب کا ذکر کر, اس کی عبادت کر اور صبح شام کر. یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے وہ دی گئیں, چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ کلام کیا اور ان سے نشانیاں مانگی تھی. تو اللہ نے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے نشانیاں بتائی کہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کرنا, اشارے سے بات کرنا, اور اس کے علاوہ اپنے رب کا ذکر, اپنے رب کی عبادت جو ہے, اپنے رب کی تسبیح کثرت کے ساتھ صبح شام کرتے رہنا. یہ ہے جی ہماری آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت 42. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے ہم دیکھیں گے. وا اور اذ جب قالتی کہا الملائکۃ فرشتہ, یعنی فرشتوں کی جمع, یا مریم اے مریم, ان اللہ بے شک اللہ اصطفیٰ کی چن لیا تجھ کو, وار طہاری کا پاک کیا تجھ کو, وا اور اصطفیٰ کی اور برگزیدہ کیا تجھ کو, علی پر نسائی عورتیں عالمین تمام جہانوں کے. اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ اور پاک کر دیا ہے اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب فرمایا ہے. اچھا جی, اب اس کا جو خطاب کا جو رخ ہے نا, اس سورہ میں خطاب کا جو رخ ہے وہ حضرت مریم کی طرف ہوتا ہے. یہاں پر سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ, جو کہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے, انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے گا تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیں گی. لیکن بیٹے کی بجائے مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو اس نے مریم کو ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا. جو مسجد اقصیٰ کے متصل ایک حجرے میں, یعنی کہ مسجد اقصیٰ کے اندر جڑے ہوئے حجرے تھے, تو ان حجروں میں سے ایک حجرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی, مصروف رہتی تھی. جب حضرت مریم سن بلوغت کو پہنچی, یعنی کہ بالغ ہوئی, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ نے یہ پیغام دیا, اے مریم اللہ نے تجھے منتخب فرما لیا, چن لیا ہے, گناہوں, حیض و نفاس اور لوگوں کے الزامات سے پاک کر دیا ہے, اور تجھے دنیا کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. لہٰذا اے مریم اپنے رب کی تابع دار بن جا, اس کے حضور سجدہ ریز ہوتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو. یہاں پر ایک حدیث رکھتی ہوں صحیح بخاری کی, کتاب احادیث الانبیاء میں سے ہے, اور باب وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ. حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عورتوں میں مریم بنت عمران اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین عورتیں ہیں. عورتوں میں
مریم بنت عمران علیہ السلام اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین عورتیں ہیں۔ اور ایک اور حدیث آپ کے سامنے یہاں رکھتے ہیں مسند احمد کی، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کتاب الاحادیث الانبیاء میں سے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی ہے۔ مردوں میں کامل لوگ بہت ہیں لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے علاوہ کوئی کامل نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب احادیث الانبیاء میں سے ہے۔ علامہ راضی نے امام اوزائی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت مریم اس قدر نماز میں طویل قیام کرتی کہ ان کے پاؤں سے خون رسنا شروع ہو جاتا۔ واقعہ کے بیان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میرے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جو تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں کیونکہ تم اس وقت موجود نہیں تھے جب لوگ مریم علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لینے کے لیے آپس میں جگڑتے ہوئے کلموں کے ذریعے قرآن دازی کر رہے تھے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں مذہبی لوگوں میں رواج تھا جب کسی بات کا فیصلہ نہیں ہو پاتا تو وہ ان کلموں کو پانی میں پھینکتے جن کے ذریعے تورات کی کتابت کی جاتی تھی۔ جس کا قرآن نکلتا اس کا قلم پانی کے بہاؤ کی طرف بہنے کی بجائے وہیں ٹھہرا رہتا یا الٹا چلنا شروع ہو جاتا۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا جو رشتہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت پر یہ لوگ اس لیے جگڑتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی اپنے ہاں ایک مقام سے نوازا تھا۔ وہ بچپن میں نہایت ہی معصوم، شرم و حیا کا مجسمہ اور حسن و جمال کی پیکر تھی۔ ان کے وجود کی برکات اور کرامات لوگ دیکھ چکے تھے۔ اب ہم مسائل دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ہر قسم کے عیب سے پاک اور عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 2 حضرت مریم علیہ السلام عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی۔ نمبر 3 یہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی ہیں۔ اب تفسیر قرآن سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ہم ایک دو آیات دیکھیں گے۔ نمبر 1 مریم کی کفالت کے وقت مریم کی کفالت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر نہ تھے، سورہ آل عمران آیت 44۔ اور نمبر 2 ہے اخوان یوسف کے مکر کی وقت اخوان یوسف یعنی کہ یوسف کے بھائیوں کے مکر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے، سورہ یوسف آیت 102۔ یہ ہے جی ہماری آج کی آیت نمبر 42 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اس کی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے یا مریم اے مریم اقنوتی تو فرما برداری کر لربی کی اپنے رب کی اور اسجدی اور سجدہ کر اور ارکعی اور رکوع کر مع ساتھ راکعین رکوع کرنے والے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے مریم تو اپنے رب کی فرما برداری کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ جی مریم علیہ السلام کو جب چنا گیا کہ وہ دنیا کی بہترین خواتین میں سے ایک خاتون ہے، جو دنیا کی بہترین خواتین ہیں جن میں حضرت مریم بنت عمران اور اس کے علاوہ حضرت خدیجہ علیہ السلام ہے، تو مریم علیہ السلام جو ہے وہ دنیا کی بہترین خواتین میں سے ایک ہے۔ تو ان سے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو حکم دیا، ان کو کہا گیا کہ تو اپنے رب کی فرما برداری کر، تو اپنے رب کی عبادت کر، اپنے رب کے حکموں پر چل اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی کہ مکمل طور پر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا کہا گیا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام نے بھی پھر خود کو جو ہے وہ لگا دیا رب کی فرما برداری پر۔ وہ اس قدر لمبا جو ہے وہ رکوع اور سجدہ قیام کرتی اتنا اس قدر لمبا قیام کرتی کہ ان کے جو پاؤں ہیں وہاں سے خون رسنا شروع ہو جاتا۔ جی یہ ہے جی ہماری آیت 43 مختصراً جو آپ کے سامنے رکھی۔ اس حوالے سے جو تفسیر ہے ہم پچھلی آیت میں دیکھ بھی چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 44۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون
اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے، ذالک یہ من سے انباء خبر الغیبی، غیب نوحی ہم یہ وہی کرتے ہیں الیک کی تیری طرف، وا اور ما کنتا، وا اور ما نہیں کنتا تو، اور تو نہ تھا لدیہم ان کے پاس، اذ جب یلقونا وہ ڈالتے تھے اقلامہم اپنے قلم، ایہم کون، ان یہ یکفلو پرورش کرے مریم مریم کی، وا اور ما نہیں کنتا تو نہ تھا لدیہم ان کے پاس، اذ جب یختصمون وہ جھگڑتے تھے۔ اچھا جی، ٹرانسلیشن اس کی دیکھتے ہیں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جسے ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں، اے نبی جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، آپ ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ ہی ان کے جھگڑے کے وقت آپ ان کے پاس تھے۔ یہ جو تفسیر ہے اس آیت کی، میں سیکنڈ یعنی کہ جو پچھلی آیت پڑھی اس سے پچھلی آیت یعنی کہ آیت 42 میں آپ کے سامنے جو ہے وہ حدیث بھی رکھ چکی ہوں، اور اس کے حوالے سے جو ہے اس کی تفسیر بھی رکھی ہے کہ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ کفالت کے معاملے میں جو ہے وہ باہم جھگڑا ہوا تھا مریم علیہ السلام کی، اپنی کفالت کو جو ہے وہ کو لوگ اپنی کفالت میں لینے کے لیے جھگڑے تھے، اور پھر کیا تھا، کلموں کے ذریعے قرآن دازی کر رہے تھے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں مذہبی لوگوں میں رواج تھا کہ جب کسی بات کا فیصلہ نہ ہو پاتا تو وہ ان کلموں کو پانی میں پھینکتے جن کے ذریعے تورات کی کتابت کی جاتی تھی، جس کا قرآن نکلتا اس کا قلم پانی کے بہاؤ کی طرف بہنے کی بجائے وہیں ٹھہرا رہتا یا الٹا چلنا شروع ہو جاتا۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا جو رشتہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت پر یہ لوگ اس لیے جھگڑتے تھے کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی اپنے ہاں ایک مقام سے نوازا تھا۔ وہ بچپن میں نہایت معصوم، شرم و حیا کا مجسمہ اور حسن و جمال کا پیکر تھیں، ان کے وجود کی برکات اور کرامات لوگ دیکھ چکے تھے۔ تو یہ غیب کی جو خبریں ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو غیب کی خبریں ہیں جسے ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں، اے نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، سارا واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا اس واقعے کے بارے میں۔ یہ غیب کی خبریں تھی کیونکہ یہ تو ہو چکا تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے دنیا میں، تو جسے ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں، نبی جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، آپ ان کے پاس موجود نہ تھے، یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا نبی جو ہے وہ حاضر تھا، حاضر ہے، تو یہ قرآن شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وقت پہ دنیا میں آئے جب اللہ کا حکم ہوا تھا۔ تو یہاں جو ہے اس میں ہے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اس پہ وہ لڑے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے قلم ڈالے تھے قرآن کے لیے، تو آپ ان کے پاس نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا، اور نہ ہی ان کے جھگڑے کے وقت آپ ان کے پاس تھے، نہ ہی ان کے جھگڑے کے وقت آپ ان کے پاس تھے۔ جب قرآن ڈالا گیا تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے، اور جب جھگڑا ہوا تھا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا تب بھی آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ یہ دلیل ہے جی آپ کے پاس کہ جی حضرت جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے تھے، ٹھیک ہے، وہ موجود ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، انہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں جان سکتے، ہمیں تو صرف اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اور قرآن جو بتا رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے، حدیث جو بتا رہی ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور جو فالتو کی کہانیاں ہیں ان کو نہیں ماننا، اور اگر آپ تک کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس کی تصدیق کرے، تحقیق کرے، اگر وہ صحیح ہو تو اس کو مانے، نہیں صحیح ہو تو اس کو سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 44 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ سورہ آل عمران آیت 45، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اذ جب قالت جب کہا، الملائکہ تو فرشتے، یا مریم اے مریم، ان بے شک اللہ یبشرو کا تجھے بشارت دیتا ہے، یعنی خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ ایک کلمہ کی، منہ اپنے، اسمہ اس کا نام، مسیح عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم ہوگا، وجیہن با آبرو، فی میں دنیا، والآخرات آخرت، اور من سے مقربین، مقرب یعنی کہ جو مقربین ہیں ان کی جمع لکھا ہے مقرب۔ اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہے، اور وہ مقربین میں سے ہے۔ اب جو پچھلا سلسلہ کلام ہے وہیں سے ہم جوڑتے ہیں، کیونکہ اس کا جو کنیکشن ہے وہ پچھلی آیات کے ساتھ ہی ہے۔ پچھلی آیت میں جو قصہ چل رہا ہے
جو سٹوری چل رہی ہے، جو واقعہ چل رہا ہے، اسی پر آگے بات ہوئی ہے۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پاک، معزز اور اس زمانے کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیٹے کی خوشخبری کا اشارہ دیتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ اس کا لقب مسیح اور نام عیسیٰ بن مریم، جو دنیا اور آخرت میں نہایت ہی وجیح اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب بندوں میں ہوگا۔ وجیحن کا معنی ہے معزز، تر و تازہ، حشاش بشاش، نہایت ہی خوبصورت چہرے والا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آ کر انبیاء کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل بتا رہے تھے تو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث احادیث الانبیاء میں سے ہے کہ درمیانے قدر سرخ رنگ کے تھے، گویا کہ وہ حمام سے غسل فرما کر ابھی نکلے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو وجہ سے مسیح کہا جاتا ہے، ایک یہ کہ اس زمانے میں نیک اور معزز شخص کو مذہبی تعلیم ایک خاص قسم کا تیل لگاتے تھے، مذہبی لوگ جو ہے ایک خاص قسم کا تیل لگاتے تھے۔ دوسری وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، چونکہ ان کے ہاتھ پھیرنے سے کوڑی، صحت بند اور پیدائشی نابینا بینا ہو جاتا تھا، اس لیے انہیں مسیح کہا جاتا ہے۔ عبرانی میں عیسیٰ کا معنی سردار ہے۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ وہ گہوارہ اور بڑی عمر میں پہنچ کر لوگوں سے گفتگو کرے گا اور نیک سیرت ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت صاف اور مؤثر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے، ہر حال میں مجھے برکت دی گئی ہے اور میں اپنی والدہ کا خدمت گزار ہوں گا۔ اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ سورہ مریم میں مکمل ڈیٹیل پڑھیں گے کیونکہ ابھی ہماری وہ صورت آئی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی اور 35 سال کی عمر میں انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ کہلن یعنی وہ بڑھاپے میں لوگوں سے خطاب اور گفتگو کریں گے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے اور میری اتباع میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، گویا انہیں بڑھاپے کی عمر بھی دیکھنا نصیب ہوگی۔ سورہ اس کے علاوہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب الفتن میں سے، باب فطرت الدجال و خروج عیسیٰ ابن مریم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تک عیسیٰ بن مریم منصف حکمران اور عادل امام بن کر نہیں آتے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور مال کی فروانی ہوگی، یہاں تک کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس سے یہودیوں کے دعویٰ کی تردید ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف عیسائیوں کے شرک کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ولادت، بچپن اور بڑھاپا جیسی تبدیلیوں سے مبرہ ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے متجزر ہوئے اور قرب قیامت ان کے متعلق مزید واقعات رونما ہوں گے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں اللہ کا بندہ ہے۔ مسائل دیکھتے ہیں اس آیت کے۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں عزت والے اور اللہ کے مقرب ہیں۔ نمبر 2، حضرت قرب قیامت آسمانوں سے زمین پر اتریں گے۔ تفسیر قرآن سے دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف۔ نمبر 1، بغیر باپ کے پیدا ہونا، سورہ آل عمران 47۔ نمبر 2، بچپن و بڑھاپے میں کام کرنا، سورہ آل عمران 46۔ نمبر 3، مٹی سے پرندہ بنانا، سورہ مائدہ 110۔ اور نمبر 4، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو درست کرنا، سورہ آل عمران 49۔ نمبر 5 ہے لوگوں کو ذخیرہ شدہ اشیاء کی خبر دینا، سورہ آل عمران 49۔ اور نمبر 6 ہے بِإِذْنِ اللہ، مردوں کو زندہ کرنا، سورہ مائدہ 110، سورہ مائدہ 110۔ اور نمبر 7 ہے روح اور جسم سمیت آسمانوں پر اٹھایا جانا، سورہ آل عمران آیت 55۔ یہ ہے جی ہمارا آج کا لیسن جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔